कल हमने अ, किताब बुखारी के हवाले से कुछ बातें की थी। एक दो बातें किताब के हवाले से करके हम टेक्स्ट पे आते हैं और फिर उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कल ये कहा था कि हम बुखारी की शराइत जो उन्होंने अपनी किताब में हदीस नकल करने की तय की हैं, हम थोड़ी सी बात उस पर करेंगे। अ, मैंने जो दो लिंक भेजे हैं उसमें इमाम बुखारी का और तारुफ है, और बुखारी के अंदर जो किताब बुखारी है उसका भी तारुफ है। अगरचे उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएंगी। तो उसमें दो बातें जो इमाम बुखारी की किताब के हवाले से और दीगर कुतुब के साथ इस किताब का मुवाजना करने के हवाले से हैं, वो किताब की असहियत। असहियत असह, ये इसमें तफजील का सीगा है। इसका मतलब है कि कुरान करीम के बाद हदीस की कौन सी किताब सही तरीन है, और जिसको हम यानी कुरान करीम के बाद असहुल कुतुब कह सकते हैं। तो एक तो उसमें बहस है, आप वो भी मुलाहिजा करें। उसमें दो तीन अकवाल हैं। कुछ मुहद्दिसीन ने मुअत्ता इमाम मालिक को असहुल कुतुब कहा है, असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह। और कुछ ने इमाम मुस्लिम की किताब सही मुस्लिम को असहुल कुतुब कहा है। और जो ज्यादा मुहद्दिसीन है उन्होंने बुखारी की किताब यानी इमाम बुखारी सही बुखारी को असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह कहा है। तो ये एक बहस होती है बुखारी के हवाले से कि क्या ये असहुल कुतुब है या मुअत्ता या मुस्लिम असहुल कुतुब है। इसमें आप जब पढ़ेंगे तो उसमें अ, बुखारी की तरजीह साबित की है मुहद्दिसीन ने कि इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी ये असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह है। और उसकी दो तीन वजूहात बताते हैं। एक वजह तो वो बताते हैं कि इमाम बुखारी जिन रुवात से हदीस लेते हैं वो रुवात पहले तबके के हैं। यानी रुवात के 5 तबके किए जाते हैं। जो ज्यादा रिवायात करने वाले मुहद्दिसीन हैं उनको कहते हैं मुक्सिरीन फिल हदीस, हदीस में कसरत से रिवायत करने वाले। उनसे आगे जो शागिर्द उनके रिवायत करते हैं उनको 5 दर्जात में डिवाइड किया जाता है, दर्जा बंदी की जाती है, क्लासिफाई किया जाता है। उसमें जो पहले दर्जे के रावी हैं उनको कहा जाता है कि मुतकिन अ, जिनका इत्तिकान यानी उनकी जो अदालत है, उनका हाफजा है वो भी मजबूत है, काबिल एतमाद है। और वो कसीरुल मुलाजमा भी हैं। कसीरुल मुलाजमा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जिस शागिर्द ने अपने उस्ताद के साथ ज्यादा वक्त गुजारा हो। शागिर्द कई तरह के होते हैं। कुछ वो होते हैं कि जो अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा उस्ताद के साथ गुजार दें। अब उस्ताद के उलूम, उसकी शख्सियत और उसके रख रखाव और मिजाज के हवाले से उनको ज्यादा आगाही होती है, और इस आगाही की वजह से वो उस्ताद के उलूम के हवाले से ज्यादा काबिल एतमाद समझे जाते हैं। और कुछ वो होते हैं कि जो बस पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ के तो कुछ अर्सा वहां पर गुजार के तो चले जाते हैं। तो इन शागिर्दों में फर्क करके रुवात की ये तकसीम की गई है, इत्कान और मुलाजमत के एतबार से। इत्कान यानी उनकी जाती शख्सियत, उनका हाफजा, उनकी अदालत। और मुलाजमा का मतलब होता है कि उन्होंने उस्ताद के पास कितना वक्त गुजारा। तो आप इसमें देखेंगे 5 तबकात बनते हैं रावियों के। उन 5 तबकात में से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो पहले दर्जे के रावी हैं उनकी रिवायात को अपनी किताब में नकल करते हैं असलन। यहाँ पे आप एक लफ्ज ये भी देखेंगे, बिल इसाला, यानी असलन रिवायत को, बिल असल रिवायत को नकल करना। और फिर तबा
یعنی وہ اصل روایت یعنی جس مسئلے کو وہ زیر بحث لا رہے ہیں، اس میں اصل وہ دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اس دلیل کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، اس کی مطابقت کے لیے کوئی روایت لائے ہیں۔ تو جو بالاصل حدیث وہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، وہ پہلے درجے کے راویوں کی نقل کرتے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے اور دوسرے اور تیسرے درجے کے راویوں کی بھی روایت کو اپنی کتاب میں لے لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے امام بخاری کی کتاب کو امام مسلم کی کتاب پر ترجیح دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصح الکتب ہے۔ ایک تو یہ بات ڈسکس ہوگی، آپ اس کو ان لنکس میں دیکھیں گے تو بڑی اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسری وجہ امام بخاری کی شرائط ہیں، جو ان کو امام مسلم کی کتاب سے ذرا زیادہ یعنی راجح قرار دیتی ہے۔ تو امام بخاری کی شرائط میں امام بخاری اور مسلم دونوں نے ہی حدیث کی صحت کے لیے اتصال سند یہ شرط قرار دی ہے، اور یہ ہم صحیح حدیث کی جب تعریف کرتے ہیں تو اس میں اتصال سند یہ اس کی تعریف میں شامل ہے۔ اتصال سند کے بغیر کوئی روایت بھی صحیح روایت نہیں کہلاتی، لیکن ان دونوں نے فرق یہ رکھا ہے، امام بخاری نے اتصال سند کے ساتھ ساتھ لقاء یعنی ملاقات یہ بھی ضروری قرار دی ہے۔ اتصال سند تبھی ہوگا کہ جب راوی ایک دوسرے کے معاصر ہوں گے، ایک دوسرے کی زندگی میں ان کا وجود ہوگا۔ اگر ایک راوی فوت ہو چکا ہے اور دوسرا راوی اس کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، تو اس روایت میں اتصال نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ ان دونوں کی ملاقات تو دور، ان کا زمانہ بھی ایک ثابت نہیں ہو رہا۔ تو ہم یہاں پہ کہیں گے یہاں سند میں انقطاع ہے، اتصال نہیں ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں کہلائے گی۔ لیکن امام بخاری نے جہاں پر معاصرت یعنی زمانہ ایک ہونا اس کو ضروری قرار دیا، راوی اور مروی انہو کے درمیان، راوی روایت کرنے والا، مروی انہو جس سے وہ روایت کر رہا ہے، ان دونوں کے درمیان زمانہ ایک ہو، معاصرت ہو، اس کو ضروری قرار دیا۔ وہیں پر انہوں نے لقاء کو بھی ضروری قرار دیا، ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی، ملاقات بھی ثابت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتصال کے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ امام مسلم نے معاصرت تو شرط قرار دی ہے، لیکن لقاء شرط قرار نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں ایک ہی زمانے میں ان کی معاصرت یہ ثابت ہے تو لقاء ثابت نہ بھی ہو، پھر بھی راوی مروی انہو کے درمیان ہم اتصال ہی سمجھیں گے، اور یہ اتصال حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو امام مسلم اپنی اس شرط کی بنیاد پہ لقاء کے بغیر بھی احادیث اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، لیکن امام بخاری نے اتصال کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی معاصرت کے ساتھ ساتھ لقاء، راوی اور مروی انہو کی ملاقات ثابت ہونا بھی ضروری ہے، تبھی میں اس کتاب میں یہ حدیث یعنی صحیح حدیث اپنی اس کتاب میں نقل کروں گا۔ تو اس سے بھی امام بخاری کا ایک یعنی اپر ہینڈ وجہ ترجیح یہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کی کتاب یہ اصح الکتب ہے امام مسلم کے مقابلے میں۔ اور موطا امام مالک کے حوالے سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں موطا لکھی گئی اس زمانے میں ابھی بخاری وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے جن لوگوں نے اس زمانے میں موطا کو دیکھا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی کہ موطا یہ حدیث کی سب سے اچھی کتاب ہے، اصح الکتب ہے۔ لیکن جب صحیح بخاری وجود میں آئی تو اس کو دیکھنے کے بعد جو محدثین تھے انہوں نے پھر رائے قائم کی، انہوں نے کہا کہ اب یہ والی کتاب ہی اصح الکتب ہے۔ تو موطا کے بارے میں یہ موازنہ ہے۔ امام مسلم کی کتاب کو اصح الکتب کچھ لوگوں نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ وہ امام مسلم کی روایت نقل کرنے کی حسن ترتیب کو قرار دیتے ہیں۔
آپ جب آگے دیکھیں گے، اگر آپ کو کوئی حدیث تلاش کرنی ہے، آج کل تو ڈیجیٹل ورلڈ، ڈیجیٹل دور ہے، تو حدیث تلاش کرنا اب کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہا. لیکن جب یہ ڈیجیٹل یعنی سہولت نہیں تھی، اس وقت بخاری سے حدیث تلاش کرنا مشکل تھا بنسبت امام مسلم کی کتاب مسلم سے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ امام بخاری کوئی باب باندھتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ روایت اس باب میں ہونی چاہیے، لیکن وہ اس روایت سے جو اس باب میں ہونی چاہیے تھی، موضوع کی مناسبت کی وجہ سے وہ کسی اور جگہ پر اسے نقل کریں گے کہ بظاہر جس باب سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ امام بخاری اس روایت کے کسی جملے سے اس باب کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی دلیل پکڑ رہے ہیں، کوئی استدلال کر رہے ہیں، تو اپنے بنیادی مضمون کے اعتبار سے اگرچہ وہ حدیث اس باب سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن اس ایک جملے کے اعتبار سے جس سے وہ استدلال کر رہے ہیں، یہ روایت اس باب سے تعلق رکھتی ہے، تو اس لیے یہ روایت وہاں پر ذکر کر دیتے ہیں. مثلا کتاب الصلاۃ کی کوئی روایت، وہ کتاب مثلا حج میں ذکر کر دیں، یا کتاب یعنی غزوات میں کسی میں ذکر کر دیں، تو یہ ممکن ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ نماز کے بنیادی مضمون پر مشتمل روایت وہ کتاب الصلاۃ میں نہ ملے، امام بخاری کی کتاب میں، کیونکہ انہوں نے وہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا اور آگے کہیں پہ ذکر کیا ہے. لیکن امام مسلم نے یہ کیا ہے کہ جو باب یعنی باندھا ہے، جو موضوع شروع کیا، اس موضوع کی ساری روایات ترتیب کے ساتھ اسی باب کے اندر رکھ دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مسلم کی کتاب میں حدیث تلاش کرنا یہ آسان ہے، امام بخاری کی کتاب میں حدیث تلاش کرنا یہ مشکل تھا. تو اس اعتبار سے جو محدثین تھے، انہوں نے جنہوں نے امام مسلم کے ساتھ زیادہ تمسک کیا، انہوں نے کہا کہ یہ والی کتاب زیادہ سہولت والی ہے، زیادہ آسانی والی ہے، اس لیے یہ اصح الکتب ہے. تو اس کی ترجیح اس لیے امام مسلم کی کتاب کی انہوں نے کر دی. تو یہ تینوں کتابوں کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے. لیکن امام بخاری کی کتاب اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بہرحال جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سب سے نمایاں پوزیشن پہ ہے، اور اصح الکتب اسی کو کہا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ڈسکس ہوگی، وہ جو دو لنک میں نے بھیجے ہیں، تو آپ اپنی سہولت سے جب بھی آپ کو وقت ملے تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھ لیں، یا اکٹھا دیکھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک دفعہ دیکھ لیں. اچھا، اس میں امام بخاری اور امام مسلم یہ آپس میں استاد شاگرد ہیں. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں. اس لیے کچھ محدثین نے یہ کہا کہ امام مسلم نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے امام بخاری کی کتاب کو لیا اور اس پر استخراج کیا. استخراج کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے امام بخاری کی شرائط پر امام بخاری کی جو احادیث ہیں ان کو اپنی سند سے بیان کر دیے اور اس میں کچھ اضافے کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امام بخاری کی ایکسٹینشن ہے امام مسلم کی کتاب. تو شاگرد نے اپنے استاد کی احادیث کو اپنی سند سے آگے روایت کیا ہے، تو اس کو ہم استخراج کہتے ہیں. تو اس لیے مسلم کی کتاب کو کچھ لوگوں نے مستخرج علی البخاری بھی کہا ہے، کہ یہ بخاری پر استخراج ہے. تو یہ آپ یعنی موٹی موٹی باتیں یہ ذہن میں رکھیں. اس سے امام بخاری کی کتاب کا ایک جو ٹیکنیکل تعارف ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں بیٹھے گا، اور کچھ باتیں حدیث کے حوالے سے بھی آپ کے جی ٹھیک ہے، حدیث کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں آئے گی کہ بھئی حدیث کو، صحیح حدیث کے شیڈز کیا ہوں گے انشاءاللہ. آصف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تخریج کی وضاحت کرتے ہیں. اچھا، تخریج اور استخراج یہ دو لفظ ہیں اور ان کے الگ الگ معنی ہیں. کل ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی. استخراج اور مستخرج، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ یہ مستخرج
حدیث کی کتاب کی وہ قسم ہے جس میں ایک محدث کسی دوسرے محدث کی روایات کو اپنی سند سے جمع کرتے ہیں۔ اب اس نے دوسرے محدث نے اپنی سند سے وہ روایات اپنی کتاب میں لکھی ہیں، انہی روایات کو یہ محدث اپنی سند سے اپنی الگ کتاب میں جمع کر دیں، تو اس کتاب کو جس میں یہ اپنی سند سے روایات جمع کرے گا ہم اس کو مستخرج کہیں گے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ محدثین کے نزدیک مسلم یہ بخاری کی تخریج، یہ استخراج ہے، یہ مستخرج ہے امام بخاری کی کتاب پر۔ تخریج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک روایت کسی ایک کتاب میں آئی، مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری میں آئی ہے۔ اب یہ حدیث اور کہاں کہاں کس کس کتاب میں آئی ہے، اس کی تحقیق کر کے باحوالہ اس کتاب کے حوالے نقل کر دینا اس حدیث کے ساتھ، اس کو تخریج کہتے ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں کہ انما الاعمال بالنیات یہ روایت نسائی میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، ترمذی میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، موطا میں آئی ہے، تو ہم جہاں جہاں پر یہ روایت آئی ہے دیگر کتب میں اس کا حوالہ اس حدیث کے ساتھ نقل کر دیں گے تو اس کو ہم تخریج کہیں گے۔ اس عمل کو، اس فن کو فن تخریج کہتے ہیں۔ ہاں جی آصف صاحب، بات کچھ واضح ہوئی ہے؟ مجھے بات یہ تو کلیئر ہو گئی۔ دوسرا یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک محدث دوسرے محدث کی بات کو بیان اپنی سند سے کرتے تو اس کو استخراج کہتے ہیں۔ استخراج کہتے ہیں۔ اب میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ جو دوسرا محدث ہے وہ اپنے استاد سے مطلب وہ کرے گا، اپنے سند جو ہے وہ اپنے استادوں سے کرے گا، یا صرف اپنا نام جی تبدیل جی کر کے بالکل، باقی وہی رہیں گے؟ نہیں نہیں، اس میں سند بھی تبدیل ہو سکتی ہے اور استاد بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اور وہی استاد بھی رہ سکتے ہیں، یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ مثلا یہی روایت اگر امام بخاری نے پڑھی ہے ایک استاد سے اور وہ روایت امام مسلم نے پڑھی ہے کسی دوسرے استاد سے، تو اب ان کے استاد مختلف ہو گئے اور ان اساتذہ کی اسناد بھی مختلف ہو سکتی ہیں، آگے کے جو راوی ہیں وہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس استاد سے امام بخاری نے حدیث پڑھی اسی استاد سے امام مسلم نے بھی حدیث پڑھ لی، تو اب دونوں کے استاد بھی ایک ہیں اور سند بھی ایک ہے، یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ تو پھر یہ کسی ایک جگہ پر جا کر تو اتصال ہوگا ان کا دونوں کا۔ ہاں جی، کسی ایک راوی پہ جا کے اتصال ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے ایسا۔ تبا تابی، تابعی، صحابی، تابعی پر تو عام طور پہ اتصال ہو جاتا ہے، تابعی کے بعد کے جو تبع تابعین ہیں ان پہ آگے اختلاف ہو سکتا ہے اور ان کے بعد والے جو محدثین ہیں ان میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ اتصال ہو جاتا ہے صحابی اور تابعی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس استخراج کا فائدہ کیا ہوگا؟ استخراج کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک محدث نے کوئی سند نقل کی ہے ایک روایت کی اور اس سند میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ سند کمزور ہو گئی ہے، اب دوسری جو سند ہے جس کو اس مستخرج میں ذکر کیا گیا وہ سند مضبوط ہے، تو اب اس سند کی مضبوطی کی وجہ سے یہ کمزور سند بھی قابل قبول ہو جائے گی، کیونکہ روایت ایک ہے، صرف اسناد میں ایک سند جو مضبوط ہے وہ دوسری کمزور سند کو بھی مضبوطی فراہم کرے گی، اس کو سہارا دے گی۔ آپ نے اصول حدیث میں یہ اصطلاح پڑھی ہوگی حسن لغیرہ، پڑھی ہے جی؟ حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ؟ ہاں جی، حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ کی کوئی وضاحت کر دیں ان کا کیا مفہوم ہے؟ حسن غیری یہ ہے کہ اگر ایک ہی جو متن ہے اس پہ اور وہ ضعیف حدیث ہے تو اس کے کافی زیادہ ترک اگر جمع ہو جائیں تو پھر وہ اس کو تقویت دے کے حسن بنا دیتے ہیں اس حدیث کو۔
تو لیکن وہ ظاہر ہے جی چونکہ خود اپنی صنعت پہ نہیں حسن ہوتی، اس لیے اسے حسن لغیری کہتے ہیں، یہی لی غیر صحیح ہی ہے۔ کہتے ہیں، بالکل۔ مثلا ایک حدیث ہے ضعیف، اب وہ اپنی سند جو اس حدیث کی تھی وہ تو اس میں تو مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ضعف ہے اس میں، لیکن اسی روایت کی اور اسناد بھی آ گئی، اگرچہ وہ ساری بھی ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ اسناد زیادہ ہو گئی تو زیادہ اسناد بھی کسی چیز کو مضبوطی فراہم کر دیتی ہیں، تو ہم نے اس ضعیف حدیث کو حسن میں شامل کر لیا جو کہ مقبول روایت ہے۔ اگر وہ ضعیف ہی رہتی تو وہ مردود روایت ہوتی، ہم اس سے استدلال نہ کر سکتے، لیکن اس کے طرق زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو حسن میں شامل کرتے ہیں۔ اب یہ طرق زیادہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ اس استخراج کی وجہ سے آئیں گے۔ محدثین اپنی اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کریں گے، اور پھر وہ روایت ایک روایت کی کئی اسناد آ جائیں گی، اور ان اسناد کو جب ہم جمع کریں گے تو پھر قوت آئے گی، اور یہ ضعیف حدیث حسن میں شمار کی جائے گی۔ ہاں جی آصف صاحب، بات واضح ہوئی؟ جی ساری جزاک اللہ خیر، سمجھ آ گئی۔ اچھا جی، یہ تھوڑی سی بات تھی جو ہم نے کرنی تھی اس پہ، بخاری پہ۔ اس حوالے سے آپ حضرات کے ذہن میں اب تک کی بات کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو بیان فرمائیں، مگر نہ پھر ہم آگے چلیں۔ اچھا جی چلیں، ہم جو بخاری کا پہلا باب شروع کر رہے ہیں، کتاب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کا باب، اس میں امام بخاری نے پہلی حدیث نیت والی، وہ کل ہم نے پڑھی تھی، وہ نیت والی حدیث انہوں نے نیت کی درستگی کے لیے ذکر کی ہے، وگرنہ بظاہر اس کا اس باب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس لیے کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ والی روایت یہ اس باب میں شامل نہیں ہے، بلکہ کچھ نسخوں میں اس کو اس باب سے پہلے نقل کیا گیا ہے، اس باب میں نہیں نقل کیا گیا، لیکن یہ جو نسخہ ہمارے پاس ہے اس میں اس باب میں ہی ذکر کیا گیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ امام بخاری نے نیت کی درستگی کو اہمیت دینے کے لیے اور اس پر متنبع کرنے کے لیے کہ نیت درست ہونی چاہیے ایسے عظیم کام کے لیے، تو یہ روایت نقلی تھی۔ اس کے بعد کی جو روایات ہیں وہ ابتدائے وحی کے حوالے سے ہیں۔ تو وحی کیا ہوتی ہے اس پہ آپ نے پہلے بھی گفتگو کی ہوگی، ہم تھوڑی سی اس کے وحی کے جو اقسام ہیں اس پہ بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، اشارہ اشارہ یا خفیہ اشارہ، ایسا اشارہ جو جس کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے، باقیوں سے وہ پوشیدہ رہتا ہے، اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اب اصطلاحی معنی میں وحی کسے کہیں گے؟ اللہ رب العزت اپنے منتخب شدہ پیغمبر کی طرف کوئی حکم نازل کریں، کوئی ہدایت دیں، اس کو کوئی اشارہ دیں، اللہ کا نبی کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے وہ رابطہ وحی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے، یہ میں نے سورۃ شورا کی آیت ہے، میں اسے پڑھتا ہوں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی وحی کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ تعلق وحی کہلاتا ہے۔ وما کان لبشر، کسی انسان کے لیے نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، ہاں وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا بھیجے اس کی طرف کوئی پیغمبر، فیوحی باذنہ، پھر وہ وحی دے اللہ کے حکم سے، وحی کرے اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ چاہتے ہیں، انہ علی الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اب یہاں پر جو وحی کا لفظ آیا واحین، یہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا مراد ہے۔
آگے اس کی ہم اقسام پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترا کرتی تھی تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کی بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اور وہی ایک تو اس معنی میں قرآن کریم میں استعمال ہوا، یہ پیغمبر کا اللہ کے ساتھ جو ربط ہے، ہم اس ربط کو، اس کی جو بھی شکل ہوگی ہم اس کو وحی کہیں گے. لیکن وحی کا لفظ مختلف دیگر معانی میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کو ہم کہیں گے لغوی معنی میں. جیسے یہ شہد کی مکھی کے لیے استعمال ہوا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی نحل کی طرف، یعنی شہد کی مکھی کی طرف. تو اس کو یہ ساری چیزیں دکھائیں کہ تم پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں پہ گھر بناؤ، اور جو چھپر ہوتے ہیں اس پہ گھر بناؤ، اور وہاں پر شہد پیدا کرو. اب یہ جو اس کو فطرت میں انسٹال کی ہیں یہ مہارتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وحی کہہ رہے ہیں. ظاہری بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. اور اگلی آیت میں، یہ سورہ قصص کی آیت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کا ذکر ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے وحی کی. اب وہ پیغمبر تو نہیں تھی، تو یہاں پر وحی سے مراد اللہ کی طرف سے کسی مشکل صورتحال سے نکلنے کا پلان ہے. تو منصوبہ آدمی کے ذہن میں آ جائے، کوئی آئیڈیا آدمی کے ذہن میں یعنی رونما ہو، تو اس کو بھی، کیونکہ بہرحال وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ وحی کہہ رہے ہیں. تو وہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کیا کہ اس کو دودھ پلائیں، اور جب آپ کو خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیں، اور خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، ہم اس کو آپ کی طرف لوٹا دیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف گویا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو انسان جو تسلی حاصل کرتا ہے، ایک اطمینان کی کیفیت اللہ کی طرف سے اس کے ذہن میں آتی ہے، آپ اسے چھٹی حس کہہ لیں یا کوئی نام دے لیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو وحی کہہ رہے ہیں. اور آگے شیاطین کی وحی ہے کہ شیاطین بھی اپنے جو دوست ہیں ان کی طرف وحی کرتے ہیں. اب یہ وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ہدایت دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتے ہیں، کوئی خیال ان کے دل میں پیدا کرتے ہیں، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وحی کے لغوی معنی میں استعمال کرتے ہیں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، یعنی دلائل ان کو سکھاتے ہیں کہ اب یہ کہو، اب یہ کہو، اب یہ کہو. وہ ہمارے ایک استاد تھے، تو جب پیپر میں نقل کوئی طالب علم لگاتا تو وہ کہتا ہے کہ بھئی وحی کا سلسلہ تو اللہ نے ختم نبوت کے ساتھ ختم کر دیا ہے، لیکن ایک وحی آج بھی طالب علموں میں جاری اور ساری ہے. اور پھر وہ یہ آیت پڑھتے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء. تو یہ جو اگلی آیت ہے اس میں بھی اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، اللہ نے ہر نبی کا ایک دشمن بنایا. شیاطین الانس والجن، یہ انسانوں کے شیاطین ہیں یعنی وہ دشمن، اور جنوں کے شیاطین ہیں. یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. اب یہ وحی بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ بھئی ان کو کچھ چیزیں سکھاتے ہیں، ان کو کوئی خیال، کوئی دلائل ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں، ان کی گویا کہ علمی اعتبار سے مدد کرتے ہیں. تو اچھا یہ سر، السلام وحی. علیکم. ہاں جی. ہاں جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو استخارہ ہے اس میں بھی تو یعنی وسوسہ یا خیال ہی ڈالا جاتا ہے دل میں، تو یہ کس کھاتے میں پھر آتا ہے؟ ہاں جی، یہ آگے وحی کی اقسام میں ہم ابھی ذکر کرتے ہیں. یہ اصل میں ہے القاء فی القلب. جی سر. یہ وحی کی ایک قسم تو ہے. اگر نبی کے ذہن میں دل میں اللہ کوئی بات ڈالتے ہیں تو وہ اصطلاحی وحی ہوگی. اور اگر کسی نیک آدمی کے، اللہ کے ولی کے دل میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو ہم الہام کہیں گے، اللہ کی طرف سے کوئی خیال آ جاتا ہے. اور اسی طرح آپ نے اور کیا کس کی مثال دی ہے طارق صاحب؟ ہاں جی سر، میں کہ انسان کے، استخارہ پوچھ رہے تھے. ہاں جی استخارے کے. استخارہ، جی جی استخارہ. تو استخارہ بھی اگر آدمی کو کوئی اشارہ ہوتا ہے، کوئی اطمینان اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، دل میں کوئی اطمینان قلبی، کوئی اشارہ آ جاتا ہے، تو وہ بھی القاء فی القلب کی قبیل سے ہے. اگر یہ القاء فی القلب
یہ کسی نبی کے دل میں ہوگا تو وہ حجت ہوگا امت کے لیے بھی، وہ وہی ہوگا، اور پیغمبر بھی اس کے اتباع کرنے کے، اس کی پیروی کرنے کے، اس کو ماننے کے پابند ہیں، اور امت بھی پابند ہیں۔ لیکن یہ القاء فی القلب اگر کسی نبی کے علاوہ کسی اور کے معاملے میں ہوگا تو وہ اس آدمی کے لیے، اگر وہ اس کو یعنی شریعت کے کسی اصول سے ٹکراؤ نہیں ہے تو وہ اس کو تسلیم کر لے، لیکن یہ باقیوں کے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ مثلا نبی کا خواب، ہم اس کو وہی کہتے ہیں، تو وہ نبی کے لیے بھی حجت ہے، اور جو بعد کے جو اس کے یعنی ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی حجت ہے۔ لیکن اگر کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک آدمی کوئی خواب دیکھ لے تو وہ خواب کسی کے لیے حجت نہیں ہے، حتیٰ کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی کے اپنے لیے بھی حجت نہیں ہے، اس کے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ تو یہ سب القاء فی القلب کی قسمیں ہیں، الہام وغیرہ، تو اس میں یہ فرق کریں گے ہم۔ ہاں، یہ جس آدمی کو یہ اشارہ ہوا ہے یا اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے، اس پہ کوئی چیز منکشف ہوئی ہے، مثلا وہ مراقبہ شراقبہ کرتے ہیں تو اس میں کشف ہوتے ہیں، تو اگر کوئی چیز اس پر منکشف ہوئی ہے تو وہ دیکھ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اگر ماننا چاہتا ہے تو مان لے، لیکن کسی دوسرے کے لیے یہ کسی درجے میں بھی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی بھی اس کو ماننے کا پابند نہیں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اچھا جی، یہ وحی کی اقسام ہے۔ الرؤیا الصادقہ، ابھی ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب نبوت کا آغاز ہوا تو حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق الرؤیا الصادقہ، سچے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ اس کی ہم تفصیل روایت میں پڑھیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، ہاں نبوت کا 46واں حصہ یہ باقی ہے، وہ نبوت کا 46واں حصہ، اسے کہنا یہ صرف یعنی ایک مثال کے لیے ہے، اس سے یہ ہم استدلال نہیں کر سکتے کہ نبوت باقی ہے، بلکہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، اور 23 سالوں میں جو ابتدا ہوئی تھی وہ پہلے 6 ماہ تقریباً آپ کو سچے خواب آتے رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نبوت کی ابتدا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سچے خواب ہیں یہ نبی کے ساتھ اور باقی انسانوں کے ساتھ بھی یعنی عام ہیں، یہ نبی کو جو خواب آئے گا وہ بھی سچا ہو سکتا ہے، اور جو عام انسانوں کو خواب آئے گا وہ بھی سچا ہو سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے۔ وہ حدیث کے مطابق یہ سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن جب خواب آئے کسی کو تو کیا وہ خواب سچا ہی ہوگا؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سارے 90-95% جو خواب ہیں شاید وہ بد ہضمی کا نتیجہ ہوتے ہیں، وہ بخارات جب چڑھتے ہیں تو آدمی کے ذہن میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا پھر آدمی جو دن کے اندر مصروف رہتا ہے رات کو بھی کیونکہ دماغ کام کر رہا ہے تو وہ وہی چیزیں دیکھتا رہتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اضغاث احلام۔ جو عزیز مصر کو ان کے جو درباری تھے انہوں نے کہا تھا قالوا اضغاث احلام، یہ جو تمہیں خواب آ رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، خیالات ہیں۔ لیکن سچا خواب کسی بھی آدمی کو آ سکتا ہے، اس میں نہ مذہب کی کوئی قید ہے، نہ ہی عمر کی کوئی قید ہے، نہ ہی جنس کی کوئی قید ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، ان نشانیوں میں یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانیاں ہوں، لیکن بہرحال ایک تو سحری کے وقت اگر کوئی خواب آتا ہے تو اس کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یعنی کوئی اشارہ ہو کسی طرف، اور یا پھر ایک خواب آپ کو بار بار آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ، تو اس کے بارے میں بھی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقل الا حبیبا او لبیبا، کہ یہ خواب آپ کسی کو نہ بتائیں، یہاں تو کسی ایسے آدمی کو بتائیں جو حبیب ہے۔ حبیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس سے کہ منہ سے آپ کی خیر خواہی کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، وہ آپ کا اتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کوئی بھی بات آپ کی یعنی کوئی نیگیٹو کمنٹ آپ پہ نہیں کرے گا آپ کی بات سن کے، بلکہ پازیٹیو چیز ہی اس کے منہ سے نکلے گی۔ اور دوسرا لبیب،
لبیب کا مطلب ہوتا ہے صاحب علم، جس کے بارے میں آپ یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ اس کو خواب کی تعبیر کا علم آتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو خواب بتانے سے منع کیا گیا ہے. تو اگر کوئی آدمی پریشان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لے، کوئی صدقہ خیرات کر لے، بس اتنا کافی ہے. اگر کوئی ڈر گیا ہے تو اس کی بتایا گیا کہ آپ کوئی صدقہ کریں گے، یا پھر رات کو ڈر گئے ہیں تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ علامتی طور پہ تھوک کے اور تعوذ وغیرہ پڑھ کے سو جائیں، اللہ خیر کرے. لیکن نبی کو جو خواب یعنی نبوت کی ابتدا ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان سے ہوئی تھی الرؤیا الصادقہ سے. ایک صورت یہ ہو گئی، اور اس کی مثال ملتی ہے ابراہیم کا جو خواب تھا، وہ خواب ہی تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کا خواب بھی یہ وحی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا جو معاملہ سارا واقعہ ہوا وہ ایک خواب کی بنیاد پہ تھا. آپ نے دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ طواف کر رہا ہوں، تو وہ اس خواب کی وجہ سے آپ عمرے کے لیے نکلے تھے. دوسرا ہے سلسلۃ الجرس. جرس گھنٹی کی آواز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب ہم روایت پڑھیں گے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں کہ گھنٹیوں کی آواز آیا کرتی تھی جب کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی. اور اس کے ساتھ ہی یہ لفظ ہے دبی النحل. دبی کا مطلب ہوتا ہے بن بناہٹ، النحل کا مطلب مکھیاں. مکھیاں جب اڑتی ہیں تو ان کے پروں کی بن بناہٹ محسوس ہوتی ہے. تو یہ دونوں ہی ایک کیفیات کے دو تعبیریں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محسوس ہوتا تھا آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا سلسلۃ الجرس کے عنوان سے، کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں. اور دبی النحل، آپ کے جو قریب لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو اس کیفیت میں یہ مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز آتی تھی. تو گویا آپ کی جو کیفیت تھی اس کو انہوں نے تعبیر کیا سلسلۃ الجرس سے، اور جو قریب کے لوگوں کو محسوس ہوتا تھا ان کو تعبیر کیا گیا دبی النحل سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ مکھیاں آپ کے ارد گرد بنبنا رہی، لیکن یہ کیفیت ایک ہی ہے. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سب سے سخت کیفیت ہوتی تھی وحی کے نزول کی، اور آپ پر اتنا بوجھ پڑتا تھا. ایک روایات میں آتا ہے کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے تھے تو اونٹنی اس بوجھ کی وجہ سے نیچے بیٹھتی گئی زمین کے ساتھ لگ گئی. تلی فرماتے ہیں کہ میں آپ سے میری ران پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، تو جب یہ کیفیت وحی کی طاری ہوئی تو میری ران پہ اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میری ہڈی ٹوٹ جائے. یہ بڑی سخت کیفیت تھی. اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر یہ کیفیت ختم ہوتی تو آپ کے پیشانی سے پسینہ ایسے بہہ رہا ہوتا جیسے کہ خون کی رگ کٹ جائے تو اس میں سے خون بہتا ہے. اتنی سخت تھی یہ کیفیت. اچھا، تیسری ہے، چوتھی کہہ رہی ہے، تیسری کہہ رہے ہیں القاء فی القلب. اس میں ہم نے بات کی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دے. ملائکہ کا ظاہر ہونا، فرشتے کا آنا، یتمثل لی الرجل، یہ الفاظ آپ نے بیان کیے کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں یا اپنی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہو اور وہ اللہ کا پیغام مجھے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تین طرح کی کیفیت ہوتی تھی. جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اپنی اصل شکل میں جس پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. یہ روایات کے مطابق 2 3 یا 4 مرتبہ ہوا. اس سے زیادہ مرتبہ کی روایات میں ہمیں کوئی نشانی نہیں ملتی. زیادہ راجے یہی ہے کہ 2 مرتبہ ہوا، لیکن تیسرا اور چوتھا بھی کہیں کہیں ذکر ملتا ہے. تو اس صورت میں یہ فرشتہ آپ کو نظر آتا تھا اور کسی کو نظر نہیں آتا تھا. دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ اپنی شکل تبدیل کر کے آئے. اس میں بھی یہی 2 صورتیں تھیں کہ وہ فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کسی اور کو نظر نہیں آ رہا، یا پھر وہ فرشتہ سب کو نظر آ رہا ہے.
تو عام طور پہ جبرائیل حضرت دہیہ کلبی، یہ بہت خوبصورت نوجوان تھے، انسان تھے، تو ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور مسافر کی شکل میں بھی آئے، طالب علم کی شکل میں بھی آئے۔ حدیث جبریل آپ نے پڑھی ہے، اس میں حضرت ایک مسافر طالب علم کی شکل میں آئے تھے، تو اس میں وہ فرشتہ سب کو نظر آتا تھا، اور آپ بعد میں بتایا کرتے تھے کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ چوتھی یا پانچویں آپ قسم کہہ لیں کہ وحی کی یہ قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر پیش آئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا اکثر حصہ انہوں نے اللہ کے حکم سے آپ پر بطور وحی کے نازل کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ قسم ہے براہ راست کلام، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ساتھ خود اپنے یعنی آواز میں کلام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صورت پیش آئی ہے معراج کی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اپنی ملاقات کا شرف دیا، ہم کلام ہوئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کا آخری رکوع وہ عطا کیا۔ تو یہ براہ راست کلام کر کے وحی کا نزول ایک صورت یہ ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پس پردہ کلام، یعنی حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا۔ تو اس کی صورت موسیٰ علیہ السلام کا جو کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، اب وہ ایک درخت تھا، آواز اس میں سے آتی تھی، اب وہ ایک حجاب تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مہربانی کریں۔ تو پھر اللہ نے ذرا جلوہ دکھایا، تو موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو پھر کہا جی ٹھیک ہے جی، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ اس کی مثال ہے۔ تو وحی کی یہ اقسام بنتی ہیں۔ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، وہ ان صورتوں میں سے کسی صورت میں ہوا کرتا ہے، اور اس کو ہم وحی کہتے ہیں، جو کہ پیغمبر کے لیے بھی حجت ہے، اور پیغمبر کے بعد اس کی امت کے لیے بھی حجت تصور کی جاتی ہے۔ ہاں جی، یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیں، کوئی بات کلیئر نہیں ہے یا کوئی آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ کریں۔ ایکسکیوز می سر، جی میں یہ بتا رہی تھی کہ جیسے وہ نحل کی طرف وہ ہوئی وہی، تو وہ اس کی فطری جبلت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ڈالی ہوئی، تو یہ تو ہر جانور کے اندر بھی ہے کہ جی جیسے جی جو ہے وہ گھونسلے بناتی ہیں بڑے اچھے اچھے، تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے نا۔ تو یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا کہ صرف اس کو نام لے کے کہ بھئی اس کا ہے، باقی سب کو بھی تو اسی طرح کی وہی اللہ نے کی ہوگی نا، ان کے بھی ڈالا ہوا۔ ہاں جی، دیکھیں ایک تو جو شہد کی مکھی ہے اس کی کاریگری بہت ایکوریٹ ہے، وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کی کاریگری بہت واضح ہے، انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اس لیے توجہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے تعارف کے لیے کوئی خفیہ چیزیں انسان کو نہیں کہتا، بلکہ جو بہت واضح چیزیں ہیں اللہ اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مثلا کیا کہتے ہیں، بادلوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، دن کا رات کا آنا جانا، اللہ اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کون کر رہا ہے۔ تو اصل میں یہ تعارف ہے اللہ کا۔ تو جو چیزیں یعنی شہد کی مکھی کا انٹریکشن انسان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم شہد استعمال کرتے ہیں، شہد ایک مشروب ہے اور بڑا مرغوب مشروب ہے، تو اب وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر متوجہ کیا کہ دیکھو یہ مکھی کیسے بناتی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے چیز۔ تو اصل میں یہ بہت واضح نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے اس لیے اس کی طرف متوجہ کیا۔ اگر اللہ کسی افریقہ کے جنگل میں کوئی بہت ریئر قسم کا کوئی پرندہ یا کوئی ایسا ہوتا تو اس کی طرف متوجہ کر دیتے، تو انسانوں میں سے اکثر کا تو اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہونا تھا، تو وہ کیسے انسانوں کے لیے دلیل بنتا۔
تو شہد کی مکھی کا اس لیے زیادہ ذکر کیا گیا. ہاں جی، بات جی واضح ہوئی. جی سر، جزاک اللہ. معروف چیزیں جن کو جانتے پہچانتے ہیں ان کا ہاں، جو ذکر. انسانوں کے سامنے ہے، کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا جن کو دیکھنے کے لیے. جی اچھا جی، آگے ایک لفظ آئے گا اس روایت میں، فترت الوحی فطر الوحی، وحی رک گئی. تو وحی کے رکنے کا یا فترت الوحی، وحی کے وقفے کا زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جو ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کا درمیانی وقفہ ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، 5-6 صدیاں جتنی بھی ہیں، تو اس میں نبی کوئی نہیں تھا. تو اللہ کی طرف سے جو اصطلاحی وحی ہے وہ بھی کوئی نہیں تھی. تو ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کو جو وقفہ ہے اس کو بھی فترت الوحی کہتے ہیں. جب وحی نبی نہیں ہوگا تو وحی بھی نہیں ہوگی. اور دوسرا وحی نبی کے ایک وحی نبی کے سامنے ایک وحی آنے سے دوسری وحی آنے تک کا جو درمیان کا زمانہ ہے جس میں وحی نہیں آئی اس کو بھی فترت الوحی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اس کے بعد کچھ عرصہ تک وحی نہیں آئی. اور اس میں پھر اگلی روایت میں ذکر آئے گا سورہ مدثر کی آیات نازل ہونے کا. تو اب اس میں یہ فترت الوحی کا زمانہ کتنا ہے؟ روایات میں اس میں کافی سارے اقوال ہیں. تو میکسیمم جو قول کیا گیا ہے وہ ہے 3 سال کا. گویا کہ یہ وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت شروع کی، اور جب اعلانیہ دعوت دینے کا حکم آیا تو اس کو وانذر عشیرتک الاقربین وغیرہ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس دوران وحی کوئی نہیں آئی. یہ وحی آئی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو، پھر اس کے بعد سرعام سب لوگوں کو دعوت دینے کا. گویا کہ یہ دعوت کے مراحل کے ساتھ جوڑ کے، تو محدثین کچھ آثار کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سال کا عرصہ تھا، 2.5 سال یا 3 سال اس کے درمیان. لیکن جو راجح بات ہے، جس کی طرف زیادہ رجحان ہے محدثین کا، وہ یہ ہے کہ یہ 10 سے 15 دن کے درمیان کا وقفہ ہے، پہلے وحی اور دوسری وحی کے درمیان. اور پہلی وحی نازل ہونے کے بعد یہ جو سلسلہ منقطع ہوا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا جو رعب تھا اس رعب کو کم کر کے ذرا نارملائز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقفہ درمیان میں کیا. اور جب آپ سے وہ کیفیت ذرا یعنی ہٹی تو پھر دوسری وحی نازل ہوئی، اور اس کے درمیان وہ کہتے ہیں کہ 10 سے 15 دن کا وقفہ ہے. اور بہت سے محدثین نے اس کو راجح قول قرار دیا ہے. فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے، کل میں نے اس کا کچھ آپ کو بتایا بھی تھا شاملہ سے، تو اس میں بھی یہ سارے اقوال ذکر کر کے اس قول کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ قول بھی ہے، اور بہت سارے قرائن سے یہ قول راجح معلوم ہوتا ہے. تو یہ مختصر سا ان روایات پہ گفتگو تھی وحی کے حوالے سے. تو ہم اب جو عبارت ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اچھا، عبارت میں اچھا استدراج سر ایک جملہ معترضہ سر سن لیں میرے سے. جی جی فرمائیے. ہاں جی سر. اچھا سر، میں ایک دن سن رہا تھا ادھر ٹی وی پہ ہی، تو میں اس کو غامدی صاحب کو، تو وہ کہتے ہیں جی یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں غار حرا والے واقعے کی. تو یا کیا یہ حدیثوں میں نہیں آتا کہ اس کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی اپنے پاس سے گاڑ لیا ہوا ہے، اس کا کوئی ہے سر؟ اس پہ ذرا بات لمبی ہو جائے گی. اچھا بخاری کی روایت ہے اور جی وہ سر. سارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اب اس پہ یہ بحث کہ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے، بخاری نے پھر ذکر کیوں کر دیا اور اس کو صحیح روایت کر کے ذکر کیا، اتنے متقی اور اتقان والے قابل اعتماد راویوں نے یہ واقعہ آگے نقل کیوں کر دیا، یہ ساری باتیں پھر لمبی باتیں ہیں.
تو فی الحال ہم حمدی صاحب کو چھوڑ کے تو اب روایت کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ اگلی کسی چلو کلاس میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے اچھا ایکسکیوز می، ابھی آپ نے شاملہ کا ذکر کیا، کل آپ نے تھوڑا سا شاملہ کے بارے میں بتایا، بڑی اچھی سمجھ آئی۔ آپ نے جی اگر جی، کوئی اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ پلیز شیئر کر دیں۔ شاملہ کے نہیں، میں نے شاملہ کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اگر دلچسپی رکھتے ہیں دوستوں کوئی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ جی سر، بنا دیں۔ جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ضرور۔ جی ڈاکٹر جزاک۔ خالد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ استدراج لکھا ہے، القاء فی القلب کے بعد یہ استدراج، یہ استدراج کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی ایسا واقعہ کہ جو انسانی عقل سے اختیار سے ماورا ہو، وہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، تو ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ کسی اللہ کے نیک آدمی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے، اللہ اس کو یہ شرف بخش دے، اس کو یہ عزت دے دے، تو ہم اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا واقعہ کسی کافر کے ہاتھ میں یا کسی نافرمان کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، تو ہم اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ استدراج یہ ہے، یعنی ہم ایک کلاس میں بات کر رہے تھے تو اس دوران میں نے یہ لکھا تھا کہ الہام یہ کسی نیک آدمی کو اگر دل میں کوئی بات ڈال دے اللہ تعالیٰ تو وہ الہام ہوگا، لیکن اگر کسی برے آدمی کے دل میں کوئی بات ڈالی جا رہی ہے تو وہ کیا ہوگا پھر؟ تو اس میں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس طرح اس کے ہاتھ پہ کوئی چیز ایسی ظاہر ہو جائے جو عقل سے ماورا ہو تو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ تو یہ استدراج کی قبیل سے ہی ہوگا۔ مطلب یہ جوگی وغیرہ یہ تپسیا کرتے ہیں اور کچھ چیزیں پھر ان پر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ انسان کا دل ایک آئینہ ہے، آئینے کو اگر آپ صاف کر لیں گے تو اس میں کچھ چیزیں تو آپ کو پھر نظر آئیں گی۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس آئینے کو صاف کرنا یہ آپ آب زمزم سے بھی صاف کر سکتے ہیں اور کسی ناپاک پانی سے بھی صاف کر سکتے ہیں، وہ صاف تو ہو جائے گا، کچھ چیزیں اس میں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن اس میں پھر فرق ہوگا کہ اگر آپ نے کسی مومن کو یہ چیزیں منکشف ہو رہی ہیں تو اس کو آپ کیا نام دیں گے، اور اگر کسی نافرمان یا کافر کے سامنے یہ چیزیں منکشف ہو رہی ہیں تو اس کو آپ نام کیا دیں گے۔ تو یہ استدراج ایک اصطلاح اس لیے بولی جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب واضح جی ہوا سر، جی؟ بہت شکریہ، سمجھ آ گیا، تھینک یو۔ اچھا جی، روایت کی طرف آئیں۔ کل ڈاکٹر مدثر صاحب نے پہلی روایت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے۔ اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ والنٹیریلی جن کے پاس وقت ہے وہ 2-3 کام کریں۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اب وقت لگا رہے ہیں تو کچھ تھوڑا سا اس کو گہرائی میں جانا چاہیے۔ کام کیا ہے؟ دیکھیں، یہ روایت ہم پڑھیں گے، اس میں ایک تو یہ صحابی آئیں گے، ہر روایت کے اندر متصل روایت ہے تو صحابی آئیں گے، اور پھر صحابی سے تابعی آئیں گے۔ صحابہ کرام تو گنے چنے ہیں جو روایات میں آئیں گے، حضرت عائشہ کا نام آئے گا، حضرت انس بن مالک کا نام آئے گا، عبداللہ بن عباس کا نام آئے گا، ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عمر بن خطاب، یہ جو چیدہ چیدہ صحابہ ہیں ان کے نام آئیں گے۔ تو جو صحابی جس کا نام آئے اس کا ہم مختصر سا تعارف کلاس میں کریں، اور پھر دوسرے نمبر پہ صحابی سے جو روایت کر رہے ہیں یعنی تابعی، تابعی کا جو نام ہے ہم اس کا بھی مختصر سا تعارف کریں۔ ایک تو یہ اگر کوئی دوست اپنے ذمے لے لیں، یعنی ایک خاص حد تک، یعنی ہم 3-4 ابواب تک جو صحابہ آئیں گے اور تابعین آئیں گے ان کا تعارف کوئی اپنے ذمے لے، گروپ بھی بن سکتا ہے، 2 لوگ اپنے ذمے لے لیں۔ اور دوسرا، امام بخاری کے جو استاد ہیں، یعنی جس سے امام بخاری روایت کر رہے ہیں، یہ ہر حدیث کے شروع میں جو پہلا نام آئے گا وہ امام بخاری کے استاد کا نام ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے حدیث میں 1000 اساتذہ ہیں،
ظاہری بات ہے کہ انہوں نے یعنی سب سے تو روایت یہاں پہ نقل نہیں کی، لیکن جن سے نقل کی ہے ان کا مختصر سا تعارف. تو یہ دو کام ہیں، صحابی اور تابعی کا تعارف، اور امام بخاری کے استاد کا تعارف. درمیان کے جو راوی ہیں ہم ان کو اگر سکپ بھی کر دیں تو یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ چلانا چاہیے. تو اس کے لیے کون حامی بھرتے ہیں جی اپنی مرضی سے، جن کے پاس وقت ہو؟ استاد جی پہلی کتاب میں یہ انشاءاللہ کر لوں گا، کتاب بدل وحی میں. جی ٹھیک ہے، کتاب و بدء الوحی یہاں روایات آئیں گی. جی میں بھی زبیر بھائی کے ساتھ کچھ حصہ ڈال دوں گا. ٹھیک ہے جی، کتاب الایمان سے پہلے تو نہیں، آپ صحابہ اور تابعین کا کریں گے یا امام بخاری کے اساتذہ کا؟ استاد جی دونوں کام میرے ذمہ ہیں اس کتاب کے. نہیں، آپ پھر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو شریک کریں. ہاں، وہ آصف بھائی اگر آپ کے پاس آصف وقت بھائی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو آصف بھائی میں آپ بھی لوگ ہیں استاد جی. میں بھی زبیر بھائی کے ساتھ ہوں. چلیں، یہ آپ تین لوگ تقسیم. شفیق بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ، ساری چار ہو جائیں گے ہم. چلے ٹھیک ہے، آپ 4 لوگوں کا گروپ ہے، آپ اس کو جیسے اپنے ڈیوائڈ کریں. تو یہ آپ کے پاس 5 منٹ ہوں گے، ہر ایک کے تعارف کے 5 منٹ، یعنی 15 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. جو صحابہ کرام ہیں ان کا تو اکثر لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب کے تعارف کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، حضرت عائشہ کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصر ایک دفعہ مختصر آ جائے. اصل میں امام بخاری کے استاد اور تابعین، ان کا تعارف اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. تو اگر آپ اس کی کوئی سلائیڈ بنا لیں اور پھر وہ شیئر کر دیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی، تو یہ میرے خیال سے زیادہ مناسب ترتیب ہے. جیسے آپ ایکسکیوز می، یہ شاملہ سے ملیں گے؟ شاملہ سے بھی مل جائیں گے، گوگل سے بھی مل سکتے ہیں. شاملہ ایک اچھا سورس ہے. آپ اس میں جو رجال کی کتابیں ہیں، تابعین کے لیے الگ لکھی گئی ہیں، صحابہ کے لیے الگ لکھی گئی ہیں، ان میں سے کوئی 1-2 کتابیں منتخب بھی کر سکتے ہیں. تابعین اور امام بخاری کے اساتذہ کے تعارف الگ سے کتابیں بھی ہیں. میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ. استاد جی امام صاحب کے شیوخ میں تو نظام الدین صاحب کا نا ایک پورا مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا، وہ چھپا بھی ہوا ہے. تو وہ بڑی بہترین چیز ہے امام صاحب کے شیوخ کے لیے، ماشاءاللہ، تعارف کے لیے. بس ٹھیک ہے، آپ اس کو فوکس کر لیں. ہمیں تو تعارف چاہیے نا. تو جی ٹھیک محدثین ہے. نظام بھی ہے، اس حوالے سے مفید ہوگی. کون سی؟ محدثین نظام. ہاں، اس میں بھی آپ کو مل سکتا ہے، لیکن تلاش کرنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے انہی محدثین کا تذکرہ کیا ہو. اچھا جی، چلیں ہم حدیث پڑھتے ہیں ابھی. پہلی روایت ہم نے یہ والی پڑھی تھی کل، تو آج یہ دوسری روایت ہے. اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ جو باب ہے اس کا ٹائٹل کوئی نہیں ہے. امام بخاری نے باب کا لفظ تو ذکر کر دیا، تو آپ پڑھیں گے بابن بس. لیکن یہ بغیر اس کے انہوں نے ذکر کیوں کیا بغیر کسی ٹائٹل کے؟ تو اس میں ہمارے استاد ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں یہ امام بخاری نے طلبہ کا امتحان لیا ہے کہ بھئی میں نے باب یہاں پہ قائم کرنا تھا لیکن نہیں کیا، اب تم ان احادیث پر غور و فکر کر کے تو اس کا کوئی ٹائٹل خود طے کرو. تو گویا کہ یہ ان کی طرف سے ایک تحریض ہے، ایک گویا کہ ترغیب ہے کہ حدیث پر غور کر کے جیسے میں نے ٹائٹل لگائے ہیں ایسے تم بھی لگانے کی مشق کرو. تو یہ کئی جگہ پہ آئے گا باب کا لفظ، ہم اس کو پڑھیں گے بابن بس، اور پھر حدیث پڑھنا شروع کر دیں گے. اچھا، ڈاکٹر مدثر صاحب تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر سہولت ہے تو یہ جو روایات ہیں یہ آپ بسم اللہ کریں، یہ پہلا چیپٹر پورا آپ چلائیں آگے.
اچھا، ڈاکٹر صاحب سے پہلے جب ہم شمائل ترمذی پڑھ رہے تھے اس وقت بھی میں نے کچھ روایات آپ کو پڑھ کے بتایا تھا کہ ایسے پڑھنا چاہیے، اور کافی سارے لوگوں نے اس کی مشق کی. تو میں بطور نمونے کے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جیسے ہم کہ پڑھتے تھے دورہ حدیث میں، اور ابھی بھی آپ مدارس میں چلے جائیں تو دورہ حدیث کی کلاس میں آپ کو اس طرح کی روایت پڑھنے کی آوازیں آئیں گی. تو میں بطور نمونے کے پریکٹس کے لیے پڑھ دیتا ہوں. تو آپ پڑھیں گے بابن، اور یہ پہلی روایت کیونکہ پڑھ رہے ہیں اس میں وہ پڑھیں گے جو میں نے ابھی گروپ میں شیئر کیا ہے. بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عیسیٰ، نہیں ابی عیسیٰ تو ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ. ہم عام طور پہ اس کو یہاں پر بردزبہ یہاں پہ وقف کرتے ہیں. الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال. اب بخاری تو نسبت ہے بخارا کی طرف جہاں پر امام بخاری پیدا ہوئے. جعفی کس کی طرف نسبت ہے یہ آپ اصول کے تعارف میں پڑھیں گے. یمان جعفی بخارا کے گورنر تھے، اور امام بخاری کے جو دادا تھے مغیرہ وہ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے. تو امام بخاری کے نام کے ساتھ جعفی کا جو نسبت ہے وہ ان یعنی ان کی جن کے ہاتھ پر امام بخاری کے دادا مسلمان ہوئے ان کی طرف نسبت ہے. تو ہم یعنی بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا. یہ ترتیب ہوتی ہے، یہ سٹائل ہوتا ہے عام طور پہ جو دورہ حدیث کی کلاس ہے اس میں حدیث پڑھنے کا. تو ایسے حدیث کی گویا کہ تلاوت کر دی جاتی ہے، پھر جو اس پہ جہاں پہ بحث کی ضرورت ہو، ترجمے کی ضرورت ہو تو استاد اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مدثر صاحب بسم اللہ کریں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرۃ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ الجعفی، اللہ. جیم کے اوپر ہم پیش پڑھیں گے الجعفی. الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وحي الرؤيا الصالحة في النوم. اچھا ایک منٹ ٹھہریے. دیکھیں اب یہ آپ کا یہاں پہ جو گرامر پڑھی ہے اس کا بھی تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا سٹائل آپ کا بنائے گا. مثلا یہ یہاں تک سارا مبتدا ہے، جی اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کی جو ابتدا ہوئی سب سے پہلے وہ کیا تھی؟ الرؤیا الصالحۃ فی النوم. تو یہ آگے خبر ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں تک مبتدا ہے وہاں تک کر کے آگے خبر کو ملائے بغیر آگے بڑھیں.
مثلا ایسے پڑھ لیں اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، تو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں جی. ٹھیک. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار الحراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال قارئ. ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. اچھا جی، یہ ہم نے 3 احادیث کی ابھی تلاوت کی ہے. یہ جو
वही की अकसाम वगैरह के बारे में बात करनी थी, तो बुखारी के बारे में जो बातें करनी थी वो हमने कर ली। अब हम अगली क्लास से इसके टेक्स्ट पे बात करेंगे, ये तीनों अहादीस का तर्जुमा भी करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। और ये जो किताब बदइल वही है, किताबुल ईमान से पहले तक, तो ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुदस्सिर साहब, ये आप ही के जिम्मे होगा यहाँ तक इबारत पढ़ना इंशाअल्लाह। तो ठीक अगली है। क्लास में इंशाअल्लाह हम यानी पहली हदीस से जहां तक हमने पढ़ लिया इसका तर्जुमा भी करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, कोई बात मजीद आप हज़रात के ज़हन में हो तो फरमाएं, अगर ना फिर आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मैंने 2 लिंक भेजे हैं, उसमें बुखारी पर और इमाम बुखारी पर कुछ छोटे छोटे मज़ामीन हैं, तो वक्त निकाल के हफ्ते के दौरान आप एक तो उसको पढ़ लें। दूसरा, हम जितनी अहादीस पढ़ना तय करेंगे एक क्लास में, आप सब हजरात ने उसको खुद कम अज कम एक मरतबा हफ्ते के दौरान पढ़ना है। और आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब हदीस की इबारत पढ़ लेते हैं, तो उसमें आपको अगर कोई सवाल ज़हन में आता है, वो इबारत से मुतल्लक हो या फिर उसके मजमून से मुतल्लक हो, तो अगर आप उसको नोट कर लें तो हम फिर उसको क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास जी के लिए सर, हम यहाँ पे रोकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।